बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका सबक है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। अल-बादिउ, इब्तिदा करने वाला, बिस्सलामी, सलाम के साथ, बरी हो जाता है, मिनल किबरी, तकब्बुर से। यानी जो बंदा भी आपको मिले या आप किसी से मिले तो आप उसको सलाम करें। टेलीफोन पे आपने बात की, हाय हेलो, ये नहीं, अस्सलामु अलैकुम, सलाम करें। कोई आपके सामने आ गया है, बच्चियाँ आई हैं, लड़कियाँ लड़कियों को सलाम करें और लड़के लड़कों को। कोई बच्ची कोई लड़की किसी लड़के को सलाम ना करे। हाँ, अपने भाइयों को कर सकते हैं, सगे भाई को, अपने वालिद साहब को, अपने मामू को, अपने चचा, अपने नाना दादा को। ये जो महरम रिश्ते हैं इनको कर सकते हैं, भाई के बच्चों को, बहन के बच्चों को। तो हर अरे गहरे को जाकर हाथ मिलाना। अब क्लास में हम ज़ाहिर स्कूल में जो पढ़ते हैं, ये तो हमारे क्लास फेलो है, चाहे वो कितना ऊंचा हो गया या आप कितने बड़े हो गए, उसे हाथ मिला रहे। इवन कि आप लोग कोशिश करें ना, जो गैर है ना, कोई आप लोग का आपस में कोई खूनी तो रिश्ता नहीं है, मज़हब का रिश्ता है ना। आप लोग मुसलमान का भाई है, तो ये है कि उसे भी सलाम करने से, ज़रा हाथ मिलाने से गुरेज करें। तो हाथ मिलाने से मोहब्बत बढ़ती है। आज मतलब हाथ मिलाना, आप देखते हैं स्कूल में टीचर्स के खिलाफ क्यों बच्चे रहते हैं, या इदारों में उस्ताजों के खिलाफ क्यों बच्चे रहते हैं, या घर में माँ बाप के साथ क्यों झगड़े लड़ाइयाँ होते हैं, हाथ मिलाना ही छोड़ती है। आप जब घरों में जाएं, आप अपनी अम्मी को हाथ मिलाएं, अपने अब्बू जी को हाथ मिलाएं, अपने बहन भाइयों को हाथ मिलाएं, और दोनों हाथ मिलाएं, एक ने दोनों हाथ मिलाएं और अस्सलामु अलैकुम करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो, जब तशरीफ दुनिया में लाए तो कितने हालात ख़राब थे। एक गरीब का को रहने का, जीने का कोई हक़ ही नहीं था। जिसके पास पैसे नहीं ना, उसे जीने का कोई हक़ नहीं, उसे मार देते थे लोग, या उसे अपना गुलाम बना लेते, नौकर बना लेते। और कोई मोहब्बत नहीं थी औलाद को वालिदैन से, वालिदैन को औलाद से, यहाँ तक कि बच्चियों को खुद जिंदा सांस लेती बच्ची को ज़मीन में गड़ा खोदते थे और दफन करते थे, जैसे आज मुर्दे कब्रों में दफन होते हैं। ये सुलूक होता था बेटी का, ज़रा सा भी मोहब्बत नहीं थी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो आपने लोगों को सबसे पहला जो सबक दिया ना, वो तो ये था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और इसके बाद फिर जो आपने दावत दी वो वज़ू नमाज की थी, और उसके बाद सबसे पहले करने का जो लोगों को काम करने का कहा, वो ये था कि अफ़शुस सलाम, लोगों सलाम फैलाओ, मतलब हर बंदा दूसरे को सलाम करे। इतना सलाम सहाबा किया करते थे एक दूसरे को कि एक दूसरे की जैसे कि जान ही बन गए थे। आप देखो कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तोय्यबा में तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा सलाम किया करते थे। तो एक सहाबी थे, उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल साहब के पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, तो वो जल्दी से घर में गए और अपनी बीवी से कहा, कुछ भी है पका लो। अल्लाह के रसूल साहब भूख की वजह से उन्होंने पेट पे कस कर पत्थर बांधे हुए ताकि मुझे भूख की तकलीफ ना हो। आज तो 3 से 4 वक्त खाते हैं। तो उनके घर में थोड़े सा खाना था जो कि उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए था, लेकिन उन्होंने बनाया और फिर अल्लाह के रसूल साहब को दावत दी कि 14,000 बंदों ने वो थोड़ा सा खाना खाया। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था, कितनी मोहब्बत थी। इसी तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग की, ये कई बार वाक़या आपको सुना है। फिर एक सहाबी वो अपने कज़न को ढूंढने लगे, पता नहीं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। देखा तो वो शहीद जो ज़ख्मी लोग थे ना उस लाइन में पड़े हुए हैं। तो वो उन्होंने मतलब मुंह की तरफ इशारा किया कि मुझे प्यास लगी हुई है। तो जल्दी से गए, कटोरे में पानी लाया
ان کے پاس لے کے گئے تو ان کے ساتھ والے بندے نے تیز سے سانسیں لی تو انہیں لگا کہ یہ میرا بھائی مجھ سے پانی مانگ رہا ہے شاید. انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے پانی نہیں دو اسے دو. جب اس کے پاس پہنچے تو اس کے ساتھ والا اس طرح تیز سے سانسیں لینے لگا تو ساتھ والوں وہ سمجھنے لگے کہ یہ مجھ سے پانی مانگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو پانی دے دو, مجھے نہیں پانی دو. یہاں تک کہ قطار میں 11 یا 12 یا کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لیٹے ہوئے تھے جو کہ بہت زخمی تھے اور بالکل سانس نکل رہی تھی, پر وہ ایک دوسرے کو پانی دے رہے تھے, خود نہیں پی رہے تھے. اب یہ صحابی اس قطار میں کھڑے سارے لوگوں کے پاس سے ہو کے جب واپس اپنے کزن کے پاس آئے تو کیا دیکھتے وہ شہید ہو چکے, اور سارے وہ لوگ شہید ہو چکے تھے, پانی کسی نے بھی نہیں پیا. کتنی محبت تھی. آج تو سامنے دیکھ لیتے ہیں کہ فلانے کو پیاس لگی ہوئی یا بھوک لگی تو نہیں دیتے, چھپا لیتے ہیں. چھوٹے بچے چیز لے کے آتے ہیں, سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی ہے ہی نہیں شوق کہ چلو اپنے ساتھ ہمارے سے بھی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے, ہم اس کو کچھ کھانے کا تھوڑا سا دے دیں. کیا کمی آتی ہے؟ یا آپ نے جو بسکٹ کا پیکٹ لیا ہے یا آپ نے جو پاپڑ لیے ہیں اس سے کیا آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ بس وہ ذرا سا زبان کی جو ہوتی ہے لذت ہوتی ہے, بس پیٹ تو نہیں اس سے بھرتا. لیکن آپ کسی کو دے دیں گے, تھوڑا سا دے دیں گے تو کیا ہے, اس سے محبت بڑھتی ہے. اب دیکھو کہ سارے فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, پر پانی کسی نے نہیں پیا. ایسی ہی ایک بار میں نے آپ کو واقعہ یہ سنایا کہ ایک صحابی تھے, ان کے گھر میں گوشت آیا. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو ہم پھر کبھی پکا لیں گے, کبھی بھی ساتھ والوں کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو نہیں آئی, آج ان کے گھر بھیج دیتے ہیں. بیوی نے بڑے شوق سے کہا ٹھیک ہے بھیج دیتے ہیں. ان کے گھر چلا گیا. انہوں نے بھی سیم گفتگو اپنی بیوی سے کی کہ دیکھو ہمارے بھائی نے تو گوشت ہمارے پاس بھیجا ہے پکانے کے لیے, پر ساتھ والوں کے گھر سے کبھی خوشبو نہیں آئی سالن پکنے کی, آج وہاں بھیج دیتے ہیں. پورے مدینہ کے اندر سے وہ گوشت چکر لگاتا ہوا واپس انہی کے گھر پہنچا جن کے گھر سے وہ گیا تھا گوشت, پر کسی نے نہیں پکایا, سارے دوسروں کو دے رہے تھے. سبحان اللہ. تو یہ کیوں اتنی محبت پیدا ہوئی؟ کیونکہ وہ سلام کیا کرتے تھے اور بہت سلام کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سلام کرتے تھے. اور سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم, سلام ہو تم پر, سلام, تم ہمیشہ سلامت رہو, کبھی تم پر کوئی دکھ نہ آئے, نہ تم بیمار ہو, نہ تم پریشان ہو, نہ تم کبھی کسی تکلیف میں ہو, نہ تم کبھی بھی کسی بھی ذرا سی بھی تمہیں جیسے کہتے ہیں نا سوئی کی چبھن بھی نہ, تمہیں اتنی سی بھی تکلیف تمہیں نہ پہنچے, سلام ہو تم پر. اور پھر سلام دیکھو آخرت میں جنتیوں کی گفتگو ہے نا, جنت میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے, تو یہ جنت کے قول ہیں, یہ جنت کی باتیں ہیں. جنتی لوگ سلام کرتے ہیں, تو گویا جو بندہ سلام کرتا ہے اس کی صرف دنیا نہیں بن رہی, اس کی آخرت بھی بن رہی ہے. تو اس لیے سلامتی ہو تم پر, ورحمت اللہ, اللہ کی رحمتیں ہو تم پر, یعنی اللہ تعالی اپنی ہر نعمت تمہیں دے, وبرکاتہ, اور اللہ کی برکتیں ہو تم پر, یعنی تمہاری زندگی میں اللہ تمہاری زندگی کو لمبا کرے, تمہاری صحت کو بہت وسیع کرے, تم کبھی بیمار نہ ہو, تمہارے رزق میں اللہ بہت برکت دے, تمہیں کبھی رزق کی تنگی نہ آئے, تمہاری خوشیوں میں اللہ بہت برکتیں دے, کبھی غم نہ آئے. تو ساری جو ہمارا سلام ہے یہ سارے کا سارا دعا ہے. جتنی بھی مذاہب ہیں, جتنی بھی مذہب اسلام کے علاوہ ان کے ہیلو ہائی جو بھی ہے اس کا ایک ذرا سا معنی ہے, اور بعضوں کی تو کوئی معنی بھی نہیں ہے. ایون کہ ہیلو جو کہا جاتا ہے, بعض علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے اے جہنمی. ہیلو ہم کرتے ہیں, اس کا معنی ہوتا ہے اے دوزخ میں جانے والے, یعنی کچھ سیدھا سا معنی ہی نہیں ہوتا. اور ہمارے مذہب جتنا حسین اور خوبصورت ہے, اس کی ایک ایک جملہ اتنا پیارا ہے کہ ہم جب کسی کو ملتے ہیں تو ہم چاہیں نہ چاہیں ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں, تو ہم اتنی ساری اسے بیک وقت ایک پل میں دعائیں دے دیتے ہیں. اور اگر کوئی انسان کسی کو دعا دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے مسلمان کا حق ادا کر دیا. اور پھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دوسرے کو سلام کرتا ہے، جب السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو 20 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ آپ نے نماز پڑھی، نہ آپ نے وضو کیا، نہ آپ نے روزہ رکھا، نہ آپ حرم شریف میں گئے، کچھ بھی، نہ آپ نے قرآن پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے صرف کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہر بندے کو آپ سلام کریں گے، آپ جب کلاس میں آتے ہیں تو ظاہر ہے سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب ضروری نہیں کہ آپ ساروں کا پڑھنا چھڑوا کر، یہ بے ادبی ہوتی ہے کہ اب ایک بندہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور آپ اسے سلام کر کے باقاعدہ ہاتھ ملائیں گے، اجتماعی سب کو سلام کر لیں، اور سننے والے پھر اپنی آیت کمپلیٹ کرے، قرآن شریف کو بند کرے اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں۔ اور جب سلام کیا جاتا ہے دوسرے پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس سلام کا جواب دے۔ تو فرماتے ہیں سلام میں پہل کرنے والا، یہاں تو یہ تو تھوڑا سا سلام کا مفہوم تھا اور کچھ سلام کے بارے میں تھا، یہاں یہ بتایا گیا کہ سلام میں پہل کرنے والا، پہلے سلام کرنے والا۔ دو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے اندر یہی انا ہوتی ہے کہ وہ سلام کرے نا، میں کیوں سلام کروں۔ ایون کہ والدہ سے ناراضگی ہوتی ہے تو کہتے ہیں امی سلام کا، امی بات کرنا شروع کریں نا، میں کیوں کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے بالکل اللہ لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے کے دل کے اندر کوئی تکبر نہیں۔ تکبر کہتے ہیں خود کو بہت بڑا جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کبریائی میری چادر ہے، جو انسان اس چادر کو کھینچتا ہے میں اسے ہلاک کر دیتا ہوں، وہ بندہ مارا جاتا ہے۔ آپ دیکھو جسے اللہ جیتے جی مار دے، کیا ایسا بندہ عزت پا سکتا ہے؟ کیا ایسا بندہ خوشحالی پا سکتا ہے جسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسے مار دے؟ تو جو بندہ سلام کرتا ہے وہ اس کے اندر یہ بڑائی ختم ہو جاتی ہے، سلام میں ابتدا کرنا ہے۔ آج بھی جو بچے بچیاں آپس میں ناراض ہیں، اکثر چھوٹی سی کھلونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو مسلمان 3 دن لگاتار ایک دوسرے سے ناراض رہیں، 3 دن لگاتار، دوزخ ان پر واجب ہو جاتی ہے، جنت ان پر حرام ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا حق ہے اپنے ساتھی کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، آپ ان سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے۔ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر رزق روزی میں قلت جو آتی ہے وہ ناراضگی کی وجہ سے آتی ہے۔ اچھا، یہ ہم نے ایک آزمایا ہوا ہے کہ جب ہم لوگ پڑھا کرتے تھے تو اس وقت ایک بچی نا ہماری کلاس فیلو، وہ اکثر و بیشتر باقی پوری کلاس سے ناراض رہتی تھی۔ تو کیا تھا کہ اسے والدین اس دور میں، آج سے تقریباً 30 سال پہلے کر لیں، اس دور کے اندر اس کے والدین اس قدر اسے پیسے دے کے جاتے تھے کہ آپ اپنی چیزیں منگوانا، اور ساتھ چیزیں بھی دے کے جاتے تھے۔ ہم دیکھتے تھے ایک دن کے اندر اس کے پیسے بھی گئے، اس کی چیزیں بھی گئے، پورا مہینہ پھر وہ ویسے ہی رہتی تھی۔ پھر ہم نے جب یہ حدیث پڑھی تو ہم سارے اس کے پاس گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے کہ آپ کتنے ڈھیروں پیسے ایک دن میں چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے خرچ ہو گئے، اور آپ کی اتنی ساری چیزیں گھر والے لاتے ہیں، ایک دن میں جو مہینوں کا خرچہ ہوتا ہے ایک دن میں آپ کا ضائع ہی ہو جاتا ہے، یا تو کوئی خراب ہو گیا یا بس ختم ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں پڑتی تھی۔ آپ کے اندر یہ معاملہ ہے کہ آپ سب سے ناراض رہتی ہو۔ اس نے بھی پھر اس پر غور کیا کہ ہاں واقعی میں تو ناراض رہتی ہوں۔ پھر اس نے توبہ کی 2 نفل پڑھ کے، اور پھر ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے گھر والے اسے ویسے ہی پیسے دے کے جاتے تھے، اور وہ پھر اکیلی نہیں، جب بھی چیز منگواتی تقریباً 250 کے قریب کلاس تھی، اور سب میں وہ چیز تقسیم ہوتے اور ہم سارے وہ بڑا ہال بھرا ہوا سب کھا رہے ہوتے تھے اس کی منگائی ہوئی چیز۔ اللہ رب العزت نے اتنی برکت اس کے اندر دی۔ آپ لوگوں کی ماں باپ بھی آپ کو خرچہ تو دیتے ہوں گے، آپ کو پیسے دیتے ہوں گے، آپ کو چیز بھیجتے ہیں، جیسے جہاں بچیاں جو صبح سے شام تک پڑھتی ہیں ان کا لنچ آتا ہے، اور جو بچے اپنی چیز اسکول میں بریک ٹائم کے لیے لے کے جاتے ہیں کہ چلو پیسوں کی ہم چیز لے لیں گے، وہ دیکھتے ہوں گے وہ کچھ بھی لے لیں، اگر وہ ان کے اندر یہ والی عادت ہے نا کہ بہت لڑائیاں کرنا، اور پھر جب جھگڑا ہو جانا اور ناراضگی بن جانا، پھر نہ
سلام کرنا کہ دوسرا ہی کرے نا، تو اس کا پھر یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ کے وہ پیسے آپ کو ذرا بھی فائدہ نہیں دیتے، آپ اتنی اچھی چیز لیتے ہیں لیکن آپ کو اس کا ذائقہ نہیں آتا۔ تو یہ کر کے آپ لوگ دیکھیے کہ پہلی بات ہے کسی سے ناراض نہیں ہو، اور جب ناراضگی کبھی بن جائے تو آپ لوگ سلام میں پہل کیا کریں۔ اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درود شریف۔